यजीद मुआविया बिन अबी सुफियान का बेटा था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के बाद सन 60 हिजरी में तख्तनशीन हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी ज़िंदगी में वली अहदी की बैत ले ली थी, लेकिन अकाबिर कुरैश और सरदारान हिजाज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने बैत नहीं की थी। ज़ाहिर है कि ये हज़रात अपनी फजीलत ज़ाती व आज़मत नस्बी के लिहाज से उम्मत में बहुत असर रसूख रखते थे। इनका इख्तिलाफ कोई मामूली बात न थी, लिहाजा तख्तनशीन होते ही यजीद को सबसे पहले इनकी फ़िक्र हुई। वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान इस ज़माने में मदीना का अमीर था। यजीद ने इसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की खबर दी और इन बुजुर्गान से बैत लेने की ताकीद की। वलीद बिन उतबा ने इस मुहिम को सर करने के लिए मरवान बिन हकम से, जो मदीना ही में मौजूद थे, मशवरा किया। मरवान ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो फ़िक्र न करो, ये तो हुकूमत के तलबगार ही नहीं, अलबत्ता हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी वक्त बुलाओ और यजीद की बैत पर मजबूर करो। अगर न माने तो जिंदा बाहर न जाने दो। अगर अमीर की मौत की खबर मशहूर हो गई और इन लोगों ने बैत न की तो ये अपने अपने हवाख्वाओं को लेकर मैदान में आ जाएंगे और मुखालिफ का तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। वलीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला भेजा। ये दोनों बुज़ुर्ग इस वक्त मस्जिद में थे। इस गैर मामूली वक्त के बुलावे से वो मामला की तह को पहुँच गए। उन्होंने आपस में कहा, हो न हो अमीर का इंतकाल हो गया है और हमें बैत के लिए बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर वलीद के यहाँ पहुँचे। आपने अपने साथियों को बाहर बिठा दिया और उन्हें समझा दिया कि किसी किस्म का शोर वगल सुनो तो फ़ौरन अंदर चले आना। वलीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के इंतकाल की खबर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, अमीर के लिए दुआए रहमत मांगी। अब वलीद हर्फ मतलब ज़बान पर लाया और बैत की दावत दी। हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझ जैसा शख्स खुफिया बैत नहीं कर सकता। आप आम लोगों को इस मकसद के लिए जमा कीजिए, मैं भी इनके साथ आऊँगा, जो सब की राय होगी वही किया जाएगा। वलीद बढ़ती तबीयत का आदमी न था। इसने कहा, बहुत अच्छा, तशरीफ़ ले जाइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के जाने के बाद मरवान ने वलीद से कहा, तुमने इन्हें बैत किए बगैर क्यों जाने दिया? वलीद ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम चाहते हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करूं? खुदा की कसम, क़यामत के दिन जिसने हुसैन के खून का मुतालिबा किया जाएगा वो बड़ा घाटे में रहेगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने वलीद से एक दिन की मोहलत मांगी, मगर वो रातों रात मदीना से निकल खड़े हुए और मक्का की राह ली। वलीद को खबर हुई तो इसने अपने आदमियों को ताक़ुब के लिए भेजा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गैर मारूफ रास्ते से गए थे। ये लोग इन गिर भी न पा सके और नाकाम वापस आ गए। दूसरी रात को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने बहन उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने भतीजों और बांजो अबू बकर, जाफ़र, अब्बास और दूसरे अहले बैत को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। अलबत्ता आपके भाई मोहम्मद बिन खलीफा ने मदीना छोड़कर जाना पसंद न किया और रुखसत होते वक्त ये नसीहत की, ए भाई, मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ और महबूब दूसरा कौन हो सकता है? मुझे यजीद की बैत से इनकार के मामले में तुमसे इत्तिफ़ाक़ है, तुम इसकी बैत न करना और अपने कादसों को मुख्तलिफ मकामात पर बेच कर अपनी बैत की दावत देना। अगर अहले बिल्लाह तुम्हारे हाथ पर बैत कर ले तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर इनकार करें तो इससे भी तुम्हारी इज़्ज़त व फजीलत में कुछ कमी ना आएगी। मुझे डर ये है कि तुम किसी ऐसे शहर में जाओ जहाँ दो जमातें हो जाएं, एक तुम्हारी हामी और दूसरी मुखालिफ, फिर इन दोनों जमातों में जंग हो और तुम सबसे पहले मुकाबले के लिए आओ। नतीजा ये हो कि जो शख्स
ذاتی و نسبتی حیثیت سے بہترین امت ہے، بدترین طریقے سے اس کا خون بہایا جائے اور اس کے اہل و عیال کو رسوا کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنیفہ نے جواب دیا کہ تم مکہ میں قیام کرو، اگر وہاں اطمینان نصیب ہو فبہا، اور نہ ریگستانوں اور کوہستانوں میں نکل جانا، اور ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم اندازہ کر سکو ملک کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور کوئی دو ٹوک فیصلہ کر سکو۔ معاملہ کے ہر پہلو پر پہلے غور کر لینا بہتر ہوتا ہے، وقت نکل جانے کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں بدلتا۔ مکہ کے راستے میں حضرت امام کو عبداللہ بن مطوع ملے۔ حالات معلوم کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کیا، حضرت اگر آپ مکہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو کوفہ کا قصد ہرگز نہ فرمائیے گا، وہ بڑا منحوس شہر ہے، آپ کے والد کو وہیں شہید کیا گیا اور آپ کے بھائی پر وہیں قاتلانہ حملہ ہوا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ حرم کو نہ چھوڑیے، کیونکہ اہل حجاز آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دیں گے۔ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے حامیوں کو اپنے گرد بآسانی جمع کر سکتے ہیں۔ ولید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یزید کی بیعت کے لیے پیغام بھیجا۔ آپ نے جواب دیا، جب سب لوگ بیعت کر لیں گے میں بھی کر لوں گا۔ آپ کی طرف سے ولید کو کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے آپ سے اصرار نہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ اہل مکہ اور دوسرے مقامات کے لوگ جو حج کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت کی آمد کا علم ہوا تو جوق در جوق آپ کے خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ہر وقت یہ لوگ آپ کو گھیرے رہتے اور آپ کی طرف داری و جانثاری کا دم بھرتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں مقیم تھے۔ وہ تمام دن نماز و طواف میں گزارتے، کبھی کبھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آتے اور مشوروں میں شریک ہوتے۔ اہل کوفہ شروع ہی سے اہل بیت کے حمایت داویدار تھے، انہی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ ان کا یہ دعویٰ کبھی امتحان کی کسوٹی پر پورا نہ اترا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کی خبر اہل کوفہ کو معلوم ہوئی تو ان کو پھر پری اٹھی۔ سلیمان بن سردخزائی ان کا سردار تھا۔ اس کے مکان پر ایک خفیہ اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تجویز کے مطابق عمائد کو کوفہ کی طرف سے تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روانہ کیے گئے۔ ان خطوط کا مضمون یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کا حریف موت کی نیند سو گیا، اب ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی مدد سے ہم حق پر جمع ہو جائیں۔ نعمان بن بشیر امیر کوفہ کے پیچھے نہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی عید کی، اور اگر ہم معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ ان خطوط کے علاوہ متعدد سانحہ کوفہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ جب اصرار حد سے بڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کے جانچ کرنے کے لیے کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو یہ جواب لکھا، مجھے تمہاری خواہش کا علم ہوا، میں تمہارے پاس اپنے بھائی اور متعہد مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوں، یہ خود کل حالات کی تحقیق کر کے مجھے خبر دیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوفہ کے خواص اور اعوان میری خلاف کی خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ توفیق نہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کا عامل ہو اور عدل پرو اور دین حق کا فرمانبردار ہو۔ مسلم بن عقیل مدینہ ہوتے ہوئے کوفہ پہنچے اور مختار کے مقام پر اترے۔ شیعان علی کا آپ کے پاس تانتا لگا رہتا، یہ گھرے در گھروں آتے، مسلم انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط سناتے، یہ رو رو کر عہد کرتے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کسر نہیں چھوڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے امیر تھے۔ یہ نیک فطرت اور صالح جو حاکم تھے، ان سب کو واقعات کے اطلاع پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
لوگوں فتنے کی طرف نہ دوڑو، مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ کرو، اس میں جان کی ہلاکت اور مال کی بربادی ہے۔ میں تہمت اور بدگمانی کی بنا پر کسی سے مواخنہ نہیں کرنا چاہتا، البتہ اگر تم نے کھلم کھلا مخالفت کا اظہار کیا تو پھر میں چشم پوشی سے نہ کروں گا۔ حامیان بنی امیہ میں سے ایک شخص نے نعمان کو ٹھوک کر کہا، اے امیر، آپ کمزوروں کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح کام نہ چلے گا۔ مگر نعمان نے یہ جواب دیا، اللہ کی فرمانبرداری میں کمزور بننا مجھے اس کی نافرمانی میں طاقتور بننے سے زیادہ پسند ہے۔ اسی شخص نے یزید کو کل حالات کے اور لکھا کہ اگر کوفہ میں اپنی حکومت قائم رکھنی ہے تو کسی سخت آدمی کو بھیجو، نعمان جیسے کمزور آدمی سے یہاں کا فتنہ نہ دبے گا۔ یزید نے سرجوم رومی کے مشورے سے عبیداللہ بن زیاد کو، جو پہلے سے بصرہ کا والی تھا، کوفہ کا بھی والی مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو وہاں سے باہر نکال دو یا قتل کر دو۔ عبیداللہ بن زیاد کی آمد۔ انشاءاللہ یہ ہم اس کے دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے، تو ہمارے چینل کو فالو کرو اور لائک اور شیئر کرو۔ عبیداللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد کو کوفہ میں داخل ہوا تو وہ منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھا۔ یہاں لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ وہ سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ جس طرح سے گزرا تھا یہ آوازیں بلند ہوئی، مرحبا اے ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد نے دوسرے دن جامعہ کوفہ میں یہ تقریر کی، مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ مجھے مظلوموں کے ساتھ انصاف اور فرمانبرداروں کے ساتھ احسان کرنے اور غداروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کو بجا لاؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ میرا سلوک حقیقی بھائی جیسا ہوگا، مخالفوں کو لقمہ شمشیر بنا دوں گا، لہٰذا ہر شخص کو اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ پھر اس نے حکم جاری کیا کہ تمام امیر محلہ اپنے محلہ کے پردیسی، خارجی اور مشتبہ لوگوں کے نام میرے پاس بھیجے۔ اگر کسی امیر محلہ نے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی اور اس محلے میں کسی نے حکومت کی الف میں سر اٹھایا تو امیر محلہ کو اس کے مکان کے دروازے پر پھانسی دے دی جائے گی اور تمام اہل محلہ روزنے بند کر کے انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کو جب عبیداللہ بن زیاد کی آمد اور اس کے اس انتظام کی خبر ہوئی تو آپ مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر آئے اور قیام کی اجازت طلب کی۔ ہانی نے کہا، آپ مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ میرے مکان میں داخل ہو چکے ہیں اس لیے اب انکار نہیں کر سکتا۔ ہانی نے آپ کے لیے اپنا زنان خانہ میں ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ شیعان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ہانی کے مکان پر جمع ہونا شروع کیا۔ اب زیاد کو جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ہوئی تو اس نے ہانی کو طلب کیا اور کہا، ہانی، امیر المؤمنین کے خلاف تمہارے مکان پر کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور ان کے لیے آدمیوں اور ہتھیاروں کا انتظار کر رہے ہو، پھر یہ بھی سمجھتے ہو کہ ان کارروائیوں کی مجھے خبر نہ ہوگی۔ ہانی نے انکار کرنے سے کوئی نتیجہ نکلتے نہ دیکھا تو اقرار کر لیا کہ مسلم بن عقیل اس کے مکان پر مقیم ہیں، لیکن ذلت و عار کے خوف سے انہوں نے ابن زیاد کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ابن زیاد نے ہانی پر سختی کی اور اپنے محل میں قید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو جب اپنے میزبان کے قید ہو جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یا منصور آمد کا نعرہ لگایا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اس وقت تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے تھے، ان میں سے 4,000 آس پاس کے مکانوں میں تھے۔ نعرہ سنتے ہی یہ سب باہر نکلے۔ مسلم بن عقیل نے انہیں لے کر قصرامات کو گھیر لیا۔ دوسروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی مسلم کی مدد کو نکل آئے، یہاں تک کہ جامعہ مسجد اور بازار شیعان حسین رضی اللہ عنہ سے بھر گئے۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت 30 آدمی پولیس کے، 20 معزز شہر اور اس کے اہل خاندان تھے۔ ابن زیاد نے معزز شہر سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قبیلے والوں پر اپنا اثر استعمال کریں اور انہیں مسلم کا ساتھ چھوڑ دینے کی ترغیب دیں۔ یہ لوگ باہر نکلے اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور پھر امان کا جھنڈا بلند کر دیا۔
مسلم بن عقیل کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم نے یہ حال دیکھا تو پناہ لینے کے لیے کھندے کے محل کی طرف چلے۔ محلے تک پہنچتے بالکل تنہا رہ گئے۔ اندھیری رات تھی، لکھن سے چور تھے، حیران تھے کہ کہاں سر چھپائے۔ ایک بڑھیا عورت دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اپنی داستان مصیبت سنائی۔ آپ کو رحم آ گیا اور اپنے گھر کی ایک ٹھٹری میں چھپا لیا۔ ابن زیاد نے بعد عشاء جماعت مسجد میں اعلان کیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو انہیں گرفتار کرائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ پھر اس نے پولیس کو کوفہ کے تمام مکانات کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ بڑھیا کے بیٹے نے جان کے خوف سے حکومت کے آدمیوں کو خبر دے دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعاب کو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ابن اشعاف نے مسلم بن عقیل کی پناہ گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم کو جب معلوم ہوا کہ دشمن سر پر آ گیا ہے تو مردانہ تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ بیچارے تنہا تھے اور مقابلے میں 70 آدمی، لیکن بڑی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور کسی کو اپنے پاس بھٹکنے کا موقع نہ دیا۔ آخر محمد بن اشعاف نے کہا، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ بے خطرہ ہمارے پناہ میں آ جائیں، آپ ہمارے غیر نہیں ہیں۔ مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، مجبور ہو کر اپنے آپ کو محمد بن اشعاث کے حوالے کر دیا۔ راستے میں آپ نے ابن اشعاث سے کہا کہ میرے خیال ہے کہ تم مجھے قتل سے نہ بچا سکو گے، لیکن میری ایک درخواست ہے، اسے ضرور قبول کر لو۔ ابن اشعاث نے پوچھا، وہ کیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا، کسی شخص کو بیچ کر میرے حال کی اطلاع میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دینا، اور میری طرف سے ان کو کہہ دینا کہ وہ اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارا پانے کے لیے والد ہمیشہ آرزو کرتے رہتے، اور کہہ دینا کہ اہل و عیال کو لے کر اپنے وطن کو لوٹ جائے۔ محمد بن اشعاث نے وعدہ کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیں گے، چنانچہ اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے بھی سختی کے ساتھ جواب دیا۔ آخر ابن زیاد نے آپ کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے بعد ابن زیاد نے ہانی پر عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن اشعاث نے شہر میں ہانی کے اثر قردار کے خیال سے اس کی جان بخشی کی کوشش کی، مگر ابن زیاد نہ مانا اور اسے بھی قتل کیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں شہیدوں کے سر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکر ادا کیا اور لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تم پہرہ چوکی کا سختی کے ساتھ انتظار کرو، کسی کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو تو اسے قید کر لو، البتہ جب تک کوئی تمہارے مقابلے میں تلوار نہ اٹھائے تم اس کے مقابلے میں تلوار نہ اٹھاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا عزم، کوفہ اور ہمدردی کی نثار۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے اور ان کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی لی تو انہوں نے حضرت امام کو لکھا، آپ بے خطرہ تشریف لے آئیں، اہل عراق آپ کے حامی ہیں اور بنی امیہ سے بیزار۔ اب آپ نے کوفہ کو روانگی کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ کے ہمدردوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن بن حرس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق کا ارادہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہاں کے حکام و امراء بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور وہاں کا خزانہ بھی ان کے قبضے میں ہے، عوام کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ بندے زر ہوتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں وہی کل آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام نے فرمایا، بھائی میں تمہاری بات مانوں یا نہ مانوں مگر تمہارے ناصح مخلص ہونے میں کلام نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اے عم، یہ شہرت ہے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو، خدا کے واسطے ایسا راہ دہ نہ کرنا۔ کیا اہل عراق نے بنی امیہ کے حکام کو نکال کر مکہ پر قبضہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور جاؤ، لیکن اگر حالات یہ ہیں کہ ان کے احکام پر سر حکومت ہے، خزانہ کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو اہل کوفہ آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ لڑائی کے شعلوں میں آپ کو دھکیل دیں اور خود الگ ہو جائیں۔ یہی انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ کیا۔ آپ نے جواب دیا، میں استخارہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے ابن عم،
آپ کوفہ کے پاس بھی نہ بھٹکیے، اہل کوفہ غدار ہیں۔ آپ مکہ میں قیام فرما کر اپنی بیعت کی دعوت دیجیے۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں، وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اگر مکہ سے جانا ہی ہے تو یمن جائیں، وہ سیائی ملک ہے، وہاں حفاظت کے سامان ہیں اور آپ کے والد کے ہمدرد بھی موجود ہیں۔ وہاں قیام کر کے بلاد اسلامیہ میں اپنی خلافت کا پیغام بھیجیے، مجھے امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی مجھے تمہارے مشفق ہونے میں شبہ نہیں، مگر میں نے تو عراق روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ اٹل ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہ تڑپایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی سمجھایا اور کہا، آپ حرم میں قیام فرما کر اپنی خلافت کی دعوت دیجیے اور شیعان عرق کو لکھ کہ وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں۔ میں بھی آپ کی عنایت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حرم یوں بھی عالم اسلام کا مرکز ہے، مختلف بلاد و امصار کے مسلمان یہاں آتے جاتے ہیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈھا حرم کی حرمت کو زائل کرنے کا باعث ہوگا، میں وہ مینڈھا بننا نہیں چاہتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کو آخر آپ 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو اہل عیا عزیزوں اور فقیہوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام صفاف پر پہنچے تو وہاں آپ کو فرزق شاعر عراق سے لوٹا ہوا ملا۔ آپ نے اس سے وہاں کے حالات پوچھے۔ فرزق نے کہا، اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اگر خدا کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو خدا کا شکر ادا کریں گے، اور اگر موت ہماری خواہش کے درمیان حاصل ہو گئی تو مذائقہ نہیں کہ ہماری نیت بخیر ہے۔ آگے چل کر آپ کو آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر ملے۔ انہوں نے آپ سے بڑی تاکید کے ساتھ واپس لوٹ جانے کی درخواست کی اور کہا، مجھے خوف ہے کہ اس راستے میں آپ کی جان کا ضرر اور آپ کے خاندان کی بربادی نہ ہو۔ آپ ساتھ وہ عمر بن سعید حاکم مدینہ سے ایک امان نامہ بھی لکھوا کر لائے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ نہ بدلا اور سفر جاری رکھا۔ آپ مقام شعلبہ پر پہنچے تو وہاں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ سے بعض رفیقوں نے کہا، آپ کو خدا کی قسم ہے آپ لوٹ جائیں۔ کوفہ میں آپ کا کوئی حامی و مددگار معلوم نہیں ہوتا، لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے کہا، ہم تو نہ لوٹیں گے، مسلم کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو چھوڑ کر زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو آپ کو اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقدر کی شہادت کی خبر ملی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کو مسلم بن عقیل کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ یہ جس وقت پہنچے مسلم قتل کیے جا چکے تھے۔ ابن زیاد نے ان کو بھی محل کے چھت سے گرا کر کرا دیا۔ ان خبروں سے آپ کو کوفہ کے حالات کا بہت کچھ اندازہ ہو گیا۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا، کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ان سے مدد کی توقع نہیں، لہٰذا ہمارے جو ساتھی واپس ہونا چاہے وہ بخوشی واپس ہو جائیں اور ہماری طرف سے انہیں پوری اجازت ہے۔ یہ اعلان سن کر آپ کے اکثر رفقا آپ کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، صرف آپ کے خاندان والے اور کچھ مخصص جانسار ساتھ رہ گئے۔ ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ اس نے یزید کو ہدایت کے مطابق مدینہ سے عراق آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی، اور ہر بن یزید تمیتی کو 1000 سوار دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوچ لگانے اور انہیں گھیرنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مقام ذی چشم پہنچے تو وہاں ہر بن یزید تمیتی آپ کا کوچ لگاتا آ پہنچا اور آپ کے لشکر کے مقابل پڑاؤ ڈال دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو، یہ دوپہر میں چلے آ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حرب سے پوچھا، آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں گے یا علیحدہ؟ حرب نے جواب دیا، ساتھ ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے ایک ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز
نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے حرب لشکروں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، میں تم لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں۔ تم نے خطوں میں لکھا، قاصدوں سے کہا کر بھیجا کہ یہاں آئیے اور ہماری امانت قبول کیجیے۔ اب بھی اگر تم اپنے قائم رہنے کا وعدہ کرو گے تو میں تمہاری شہر میں چلے آؤں گا، اور میرا آنا ناگوارا ہو تو اپنے وطن کو لوٹ جاؤں گا۔ ہر نے کہا، یہ آپ خطوں اور قاصدوں کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کا کچھ علم نہیں۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے نکلوا کر کوفیوں کے سامنے خطوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ حرب نے کہا، خیر، ہم نے یہ خط نہیں لکھے تو اس کام پر مامور ہوئے ہیں کہ آپ کو حراست میں لے کر ابن زیاد کے سامنے کوفہ پہنچا دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو ناممکن ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ حرب نے مزاحمت کی اور کہا، میں آپ کو واپس نہ جانے دوں گا، لیکن آپ سے جنگ بھی نہ کروں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق و حجاز دونوں کے درمیان ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں کہ آپ یزید کو لکھیے، شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے آپ کے مقابلے میں صف آرانہ نہ ہونا پڑے۔ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور شمال کی طرف رخ کر کے نینوا کے راستے پر ہو لیے۔ حرب بھی ان کے ساتھ ساتھ چل کچھ فاصلے پر لگا رہا۔ غزیب الجانات پہنچے تو وہاں ترماہ بر عدی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کوفہ میں آپ کے مقابلے کی زبردست تیاریاں ہو رہی ہے۔ میں نے اتنی بڑی فوج کبھی میدان میں مجتمع ہوتے نہیں دیکھی۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ بنی تے کے مشہور پہاڑ عجا پر تشریف لے جائیں۔ یہاں غسان و حمیر کے بادشاہوں کی بھی کبھی رسائی نہ ہو سکی۔ اگر آپ وہاں تشریف لے چلیں تو بنی تے کے 20,000 جانصار کا ذمہ داریاں میں ہوں، جن کے تلواریں آپ کے حمایت میں بلند ہوں گے۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے شکر یہ کے ساتھ ان کے پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، نیندوا پہنچے تو ہرکوا ابن زیاد کا خط ملا جس میں لکھا تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فوراً روک لو اور انہیں ایسی جگہ تلنے پر مجبور کرو جہاں کوئی اونٹ اور پانی نہ ہو۔ ہر نے یہ خط امام حسین رضی اللہ عنہ کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا، کچھ چلنے دو، پھر ہم اتر جائیں گے۔ ہر راضی ہو گیا۔ جب آپ مقام کربلا پر پہنچے تو ہر راستے روک کر کھڑے ہو گیا اور کہا، اب میں آگے نہ بڑھنے دوں گا، یہاں اتر جائیے۔ فرات بھی یہاں سے قریب ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ 2 محرم 21 ہجری کو میدان کربلا میں اتر گئے۔ انشاءاللہ آگے کا پارٹ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔ اترنے کے دوسرے دن عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بن ابی وقاص بھی اپنے 4000 سپاہیوں کے ساتھ لے کر پہنچے۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بن ابی وقاص کو ابن زیاد نے رے اور سرحد ولیم کا حاکم مقرر کیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی اطلاع پہنچی اور ابن زیاد نے اسے ان کی مدافعات کا حکم دیا۔ عمر بن سعد نے معافی چاہی، مگر ابن زیاد نے کہا، اگر اس کی خدمت میں تعمیل ہے تو رے اور سرحد دیلم کی ولایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے حکومت کی لالچ سے ان کی حکم کی تعمیل کو منظور کر لیا، مگر وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے پھر وقت تک مفاہمت کی کوشش کی۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیج کر پوچھا، آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے اہل کوفہ نے خط لکھے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ میں نے ان کی تحریر پر بھروسہ کر کے چل پڑا۔ بعد میں 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑ دی اور میرے ساتھ غداری کی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے اپنے وطن کو واپس جانا چاہا، مگر حر بن یزید نے مجھے واپسی کے لیے اجازت نہ دی۔ اب تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، مجھے چھوڑ دو کہ میں مدینہ میں واپس چلا جاؤں۔ عمر نے یہ جواب سن کر کہا، الحمدللہ، خدا کی قسم، میں تو خود چاہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے میرے ہاتھ رنگین نہ ہوں۔
پھر اس نے ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے سے متعلق کیا۔ ابن زیاد نے جواب دیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت لے لو، اس کے بعد ہم کسی بات پر غور کریں گے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو عمر بن سعد نے فرات کا پانی امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا اور دریا پر 500 سواروں کا پہرا بٹھا دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بہادر بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ یہ 30 سواروں اور 20 مشکیزہ برادروں کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ کوئی مصالحت کی صورت نکل آئے اور اس کی تلوار اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ لڑائی کو ٹالتا رہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بار بار ملاقاتیں کی۔ ایک رات حضرت امام اور عمر بن سعد دونوں لشکروں کے درمیان جمع ہوئے اور رات گئے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا، ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ دیں اور یزید کے پاس چل کر زبانی معاملہ طے کر لیں۔ ابن سعد نے کہا، ابن زیاد میرے گھر کو کھدوا پھینکے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو مجھے اپنے واپس جانے دو یا کسی طرف نکل جانے دو، پھر حالات جو کچھ فیصلہ کریں۔ لیکن ابن سعد نے اس تجویز کو قبول کرنے سے بھی معذوری کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ قیاسات ہیں۔ ابن سعد سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو کچھ گفتگو ہوئی وہ رازدانہ ہوئی، کوئی تیسرا شخص اس میں شریک نہ تھا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد کو ابن سعد اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو کی رپورٹیں پہنچ رہی تھی۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ابن سعد امام حسین رضی اللہ عنہ سے نہ مل جائے اور بنا بنایا کہ نہ بگڑ جائے، چنانچہ اس نے شمر ذی الجوش کے مشورے سے ابن زیاد کو لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کے مقابلے سے جان بچاؤ یا انہیں غلط امیدیں دلاؤ یا لڑائی کو تول دو یا میرے سامنے ان کی سفارشی بن کر آؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر بلا شرط اطاعت قبول کرے تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اگر انکار کرے تو ان سے جنگ کرو اور قتل کر دو۔ اگر تمہیں اس حکم کی تعمیل پر پس و پیش ہو تو شمر ذی الجوش کو بھیج رہا ہوں، تم فوج اس کے حوالے کرو اور اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ ابن زیاد کی اس دھمکی کے بعد ابن سعد بدل نخواستہ اٹھا اور لشکر کو لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ واقعہ 9 محرم کی شام کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے 1 رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مہلت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ رائے حق میں ان کو اپنے سر کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، دشمن ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے بغیر نہ مانیں گے۔ آپ نے اپنے تمام رفیقوں اور عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا، میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک ساتھی کہیں نہیں دیکھے اور اپنے اہل خاندان سے زیادہ صالح اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے کسی کے عزیز نہیں پائے۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ کل کا دن میرے اور دشمنوں کے درمیان آخری فیصلہ کا ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے، اس لیے میں تم سب کو بخوشی واپسی کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے رفیق میرے اہل خاندان کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جائے اور اپنے اپنے شہروں میں پہنچ کر بہتر زمانے کا انتظار کرے، مگر آپ کے وفادار ساتھیوں اور جانثار عزیزوں نے بیک زبان کہا، ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خدا ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے۔ یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ دیر تک نقشہ جنگ کے متعلق ہدایات دیتے رہے اور اپنے اہل بیت کو وصیتیں کرتے رہے۔ آپ کی بہن زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ بے چینی کا اظہار کیا تو فرمایا، اے بہن صبر کرو، دیکھو اہل زمین اور اہل آسمان سب کے لیے فنا ہے، خدا کی ذات کے سوا کسی کو بقا نہیں۔ ہمیں اور ہر مسلمان کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے، اگر میں رائے حق میں سرخو ہوں تو میرے پاس ماتم میں گریبانِ چاک نہ کرنا، چہرے کو نہ نوچنا، وائے ویلانہ نہ کرنا۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی بیشانی بارگاہ رب العزت میں جھکا دی اور تمام رات اپنے مولا سے راز و نیاز میں مصروف رہے۔
آپ کے ساتھی بھی رات بھر نماز، استغفار، تضرع اور دعا میں مشغول رہے۔ آخر گربیان صبح عاشورہ چاک ہوا، آفتاب خونی آنسوؤں کی لڑیاں بکھیرتا ہوا طلوع ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنے بہتر جانثاروں کو ساتھ لے کر میدان میں آ گئے۔ میمنہ پر زبیر بن قین کو، میسرہ پر حبیب بن بطہر کو متعین فرمایا، اور عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو علم مرحمت ہوا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ہر چند آپ کو یقین نہ تھا کہ کوئی کوشش گردی، تاہم آپ نے انتمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کر کے حسب ذیل تقریر فرمائی: اے لوگو، ذرا ٹھہرو، میری بات سنو کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ اگر تم نے میری بات کو سنا اور میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، معاملے کا ہر پہلو تم پر واضح ہو جائے گا اور تمہیں اختیار ہوگا، جو چاہو سو کرو، اور میرے ساتھ کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، میرا مددگار میرا اللہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ زنانہ خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ آپ فرمانے لگے: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سچ کہا تھا، ہمیں عورتوں کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے عباس رضی اللہ عنہ بن علی کو عورتوں کو خاموش کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو آپ پھر سلسلہ تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے: اے لوگو، ذرا سوچو کہ میں کون ہوں، پھر غور کرو کہ تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری بے حرمتی کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں ان کے ابن عمل علی المرتضیٰ کا فرزند نہیں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر شیر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا ہم دونوں بھائیوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تم نے نہیں سنی: اے حسن و حسین، تم جنت کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اگر میرے بیان پر اعتبار نہ ہو، حالانکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحابی ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو، کیا اس کے بعد بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہ آؤ گے؟ کیا تمہیں اس قبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک ہے، یا اس بات میں شک ہے کہ میں حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر تمہیں کوئی دوسری بات میں شک ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں مشرق و مغرب میں میرے سوا کوئی نبی کا نواسہ اور فاطمہ کا لال نہ ملے گا۔ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کا خون بہایا ہے؟ کیا تم نے سے کسی کا مال غصب کیا ہے؟ کیا تمہارے کسی آدمی کو زخمی کر دیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کچھ سرداران کوفہ کو نام بنام پکار کر کہا: کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط بیچ کر نہیں بلایا؟ ان لوگوں نے جواب دیا: نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا: تم نے ضرور بلایا، لیکن اگر اب تمہیں میری آمد ناپسند ہے تو مجھے اپنی پناہ کی جگہ واپس جانے دو۔ ایک شخص نے کہا: آپ میرے چچیرے بھائی ابن زیاد کا فیصلہ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے جواب دیا: خدا کی قسم، میں ذلیلوں کی طرح اپنے ہاتھ دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اور غلاموں کی طرح ان کی بندگی کا اقرار نہیں کر سکتا۔ میں ہر متکبر سے جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر کوفیوں پر کوئی اثر نہ رس سکی، البتہ حر بن یزید تمیمی آہستہ آہستہ گھوڑا بڑھاتا ہوا جب قریب پہنچا تو ایک ایڑ مار کر اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میری قوم بدبختی کے اس حد تک جا سکے گی اور جنگ کے سوا کسی مناسب تجویز کو قبول نہ کرے گی۔ اب میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، اور جب تک جسم کا جان سے تعلق ہے آپ کا حق رفاقت ادا کروں گا۔ اللہ کے واسطے بتا دیجئے، کیا میرا یہ فعل میرے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو سکے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا: ضرور اے حر، دنیا بھی تیرا نام حر آزاد ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی تو عذاب دوزخ سے آزاد ہی رہے گا۔
اب حر نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے قوم، کیا یہ ممکن نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ تجویزیں میں سے کوئی تجویز قبول کر لو اور ان کے مقابلے میں تلواریں اٹھانے کی لعنت سے بچ جاؤ؟ عمر بن سعد نے کہا، میں تو مصالحت کو پسند کرتا ہوں، مگر یہ بات میرے اختیار میں نہیں۔ اس کے بعد کوفیوں کی طرف سے ایک تیر پھینکا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے مبارزت شروع ہوئی، دونوں طرف سے ایک ایک شخص نکلتا اور اپنے حریف سے لڑتا، مگر اس طرح کوفیوں کو بہت نقصان ہوا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی، بریر بن خفیر، حرب بن یزید تمیمی اور نافع بن بلال نے اپنے حریفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کی فوج میں سے عمر بن حجاج نے چیخ کر کہا، اے شہ سوارو، تمہیں معلوم ہے کہ کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر نکلے ہیں، ان سے مبارزہ کسی طور پر ممکن نہیں، مجموعی طور پر حملہ کرو، یہ ہیں ہی کتنے، خدا کی قسم اگر تم ان کے اوپر پتھر بھی برساؤ تو نہ بچیں گے۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی، مٹھی پر جانثار ان اہل بیت نے ٹھڈی دل کوفیوں کا منہ پھیر دیا۔ بہادران فوج حسینی جدھر نکلتی جاتی دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتی، مگر دونوں گروہوں کی تعداد میں کوئی نسبت نہ تھی۔ دوپہر کے ڈھلنے تک آپ کے تمام ساتھی بروان ورشمہ بیت نبوت پر قربان ہو گئے۔ اب جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عدی بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن عقیل، قاسم بن حسین بن ابن علی، ابو بکر بن حسین ابن علی اپنی اپنی شمشیر کے جوہر دکھا کر نوجوانان جنت کے سردار پر جائسار ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام کے ساتھ ان کے 4 بھائیوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کے سوا کوئی نہ رہا۔ جب تک سینے میں دم رہا یہ ہر وار کو اپنے سینے پر لیتے رہے، آخر ایک ایک کر کے راہی جنت ہوئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے، زخموں سے چور چور تھے، پیاس سے بے تاب تھے، مگر آپ کی بہادری، جوش اور ہمت میں کوئی کمی نہ تھی۔ جس طرف بھی آپ کی تلوار چمکتی دشمنوں کے بادل چھٹے جاتے تھے۔ آپ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، مگر دشمنوں کو اس زخمی شیر پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ آپ کے خون سے اپنی قسمت پر شفقاوت کی آخری مہر لگانے سے ہر شخص گریز کرتا تھا۔ آخر شمر نے چیخ کر کہا، کیا انتظار ہے، قتل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام نے اپنے خشک ہونٹوں کو پانی کا پیالہ لگایا تھا کہ حسین بن نمیر نے تاک کر ایک تیر مارا جو آپ کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ آپ گرتے پھرتے فرات کی طرف چلتے، لیکن دشمن چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ زرعہ بن شریک تمیمی نے آپ پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نخعی نے نیزہ مار کر آپ کو زمین پر گرا دیا اور تلوار سے سر اقدس کو جدا کر دیا۔ آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزے کے اور 30 زخم تلوار کے تھے، اور تیر کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے اہل بیت کے خیموں کی طرف رخ کیا، جو کچھ ساز و سامان تھا سب لوٹ لیا، یہاں تک کہ عورتوں کی چادریں تک کھینچ لی۔ صاحبزادے زین العابدین بن علی بیماری کی حالت میں خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ شمر نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد نے کہا، عورتوں کے خیمے میں نہ گھسو اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ شہادت عظمہ کا یہ حادثہ کبریٰ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جمعے کے دن پیش آیا۔ اگلے دن اہل غازیہ نے نماز جنازہ ادا کر کے شہداء کی لاشوں کو اسی میدان میں دفن کیا۔ حضرت سید شہداء کبریٰ کا سر مبارک اور دوسرے شہداء کے سر چونکہ دشمن اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس لیے جسم بغیر سر کے سپرد خاک ہوئے۔ رحم اللہ تعالی رحمت شاملۃ کاملہ۔